दोस्तों आज है 24 मार्च 2026। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। आज खबरें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर तफसील में जाएंगे तो बहुत सी अहम अपडेट्स पीछे रह जाएंगी। इसीलिए आज कोई हेडलाइंस नहीं होगी, हम सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे और आपको हर बड़ी खबर ब्रीफ करते चलेंगे। आखिर तक बने रहिएगा अगर वक्त हो, क्योंकि आज का मंजरनामा बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बहुत अहम खबरें हैं। हाजिर है पहली खबर। जो खबर पीछे छूट सकती थी उसे पहले लिया है। ये है कि ईरान के जो हिमायती मिलिशिया ग्रुप हैं इराक में, उन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है। इसमें 30 लड़ाके मारे गए हैं। 30 ईरान हिमायती लड़ाके इराक में मारे गए हैं और बहुत से ज़ख्मी हुए हैं। ये पीएमएफ के अड्डों पर हमले हुए, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर, और इसकी वजह से ये इतनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। दरअसल हुआ ये इसलिए क्योंकि कल रात एक हमला हुआ कुर्द फोर्सेस पर। कुर्दिस्तान की जो ऑटोनोमस यूँ कहिए कि बॉडी है, उनके अड्डों पर, उनकी फ़ोर्स पर हमला हुआ। कहा जा रहा है ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, क्योंकि वो ईरान में आकर खलफशार फैलाना चाहते थे, तो ईरान ने उन्हें पहले ठोक दिया। इसकी वजह से वो अमेरिका के करीबी हैं। अमेरिका ने ईरान के करीबी इस ग्रुप पर हमला किया। ये पूरी कहानी है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लेते हैं। अगली खबर एक तस्वीर है जो अभी 9:20 रात के 24 मार्च को आई है, और ये आई है ईरान से। और एक बिल्डिंग है जो तबाह हालत में दिखाई जा रही है, और ईरान के इसराइल की सरकारी चैनल ने इसको शेयर करते हुए लिखा है, द ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड इन इस्फहान। ये ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बिल्डिंग है, इस्फहान में मौजूद है, जिसे आज इसराइली और अमरीकी बमबारी में तबाह कर दिया गया। अगली खबर है अमरीका की सबसे बड़ी ताकत के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप यूएसएस गेराल्ट आरफोर्ड आया था मिडिल ईस्ट ईरान पर हमले करने के लिए। फिर क्या आपको खबर सुनाई दी कि उसमें आग लग गई। बताया क्या गया कि उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई। फिर खबर आई कि उसके फौजियों के पास कपड़े तक नहीं, बिस्तर भी नहीं, बेचारे नंगे ज़मीन पर सो रहे हैं। अब ये मिडिल ईस्ट से निकल गया। उस लॉन्ड्री की आग की वजह से इतना नुकसान हो गया कि इसे मिडिल ईस्ट से क्रीट आइलैंड पर जाना पड़ा। ग्रीस का एक जजीरा है बीचों बीच समंदर में, वहाँ जाकर ये रुका है। अब हुआ क्या है, ये बताया जा रहा है कि इसमें 200 जो सेलर्स थे, नाविक थे, मल्लाह थे या मरीन फौजी थे, उनको इलाज की ज़रूरत है। एक तो 9 महीने से ये जहाज़ लगातार मिशन पे था, आराम था नहीं, क्रू भी थक रहा था, मशीनें भी थक रही थी, और फिर वो आग लग गई। फिर वहाँ टॉयलेट भी ख़राब, एक साथ पता नहीं गोलू मोलू अंदर होते थे, शोलू बाहर खड़ा होता था, रहे आ जाओ। तो 200 जो है इनका इलाज चलेगा। क्या ये ज़ख्मी हुए हैं? क्या इस पर कोई हमला हुआ था दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर, जो छुपाया जा रहा है? फिलहाल क्रीट में ये पहुंच गया है मिडिल ईस्ट से निकलकर। बड़ी खबर यही है, $13.2 बिलियन की कीमत है इसकी। सबसे बड़ा जंगी वॉरशिप, और जंगी जहाज़ इसके आसपास ही चलते हैं, वॉरशिप सबसे बड़ा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसमें कई खामियां हैं। ये बताया जाता है $13.2 बिलियन की कीमत होने के बावजूद इसकी जो हथियारों की लिफ्ट होती है वो सही काम नहीं करती। फाइटर जेट जहाँ से टेक ऑफ करते हैं वहाँ खामियां हैं। और पेंटागन इसके बारे में बहुत कुछ बताता भी नहीं, कहता कि ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं। बताइए। अब आते हैं जियो पॉलिटिक्स पर। समझिए ज़रा खेल को। हमने कल ही आपको कहा था, फिर आज सुबह बताया। पाकिस्तान ने पेशकश की है ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करवाने की। मैं इस खबर को आगे बढ़ाऊं तो आपको एक और बता दूं बात जो अभी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन मेरे पास इनपुट है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने पाकिस्तान से अब से कुछ देर पहले टेक ऑफ किया है। दिन उजाले में किया है, शाम के वक्त पाकिस्तान गए थे वो लोग बातचीत करने। क्या ईरान का कोई ऑफिशियल गया था जिससे ईरान अभी तक कबूल नहीं रहा है, इनकार कर रहा है, या नहीं गया था? मुझे लगता नहीं गया था। इसीलिए शहबाज शरीफ ने अभी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक्सपोस्ट की और कहा कि हम बीच में बातचीत करवाने को तैयार हैं, दोनों के बीच समझौता करवाने को, ईरान के और अमेरिका के बीच, ताकि ये जंग खत्म हो सके। अब देखते हैं इस पर क्या रद्द अमल आता है।
لیکن پاکستان ایک کی پلیئر بن رہا ہے. اس کو اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ بھارت اسرائیل کے قریب ہے. کیا پاکستان مسلم ممالک کے بیچ کی کڑی بن رہا ہے اس طریقے سے؟ ترکی سے بھی رکھ رہا ہے، آپ کا سعودی عرب سے بھی رکھ رہا ہے، اور بالکل ڈیفرنٹ جا کر ایران سے بھی رکھ رہا ہے. ایک بڑی چیز ہے یہ. وائٹ ہاؤس سے بھی ابھی پیغام آیا ہے قریباً رات کے 8 ساڑھے 8 بجے. آپ انہیں دیکھ ہی رہے ہیں، یہ میڈم جو ہیں وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ہیں، کیرولین لیوٹ، یعنی سرکار کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی ساری بات یہی بتاتی ہیں دنیا کو. انہوں نے کہا ہے کہ جو نیگوسیشن اگر کوئی چل رہے ہیں ایران کے ساتھ، اسے ہم پریس کے سامنے نہیں بتا سکتے. اور ابھی جو ٹاکس ہیں یو ایس اور ایران کی، اس کی سچویشن جو ہے وہ بڑی فلوئڈ ہے، یعنی استھر ہے. پانی کی طرح بہنے والا پانی رکتا تو ہے نہیں ہے، اسٹیبل تو ہوتا نہیں، تو استھر ہے. ابھی ڈلائما ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم آپ کو زیادہ باتیں بتا نہیں سکتے. پریس سے یہ بات کہی گئی. پریس نے پوچھا تھا کیا جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کی بات چیت ہوئی ہے ایرانی ڈپلومیٹ سے سیز فائر کو لے کر؟ تو کیرولین کا وائٹ ہاؤس کا یہ بیان تھا. ان کا بیان مطلب وائٹ ہاؤس کا بیان مطلب ٹرمپ کی حکومت کا بیان. تو انہوں نے زیادہ جانکاری دینے سے فی الحال منع کر دیا. میں نے ساری خبریں پڑھ رکھی ہیں تو مجھے پتہ ہے اندر کیا کہا گیا، اس لیے بتا رہا ہوں. چائنا سے ایک بیان آیا ہے ایران کے لیے، اور چائنا کے فارن منسٹر نے اپنے ہم منصب ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی سے بات کی فون پر، اور یہ کہا ہے کہ بات چیت ہمیشہ جنگ سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا بات چیت کریے. اب یہ بات چیت کی بات چلی. چائنا بھی ایران کا دوست بات چیت کی بات کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، وائٹ ہاؤس دبے لفظوں میں مان رہا ہے. مان لیجئے بات چیت چل رہی ہے. اگلے 4 دن رہ گئے، 4 دن میں کچھ ہو سکتا ہے. اب اگر یہ بات کر رہے ہیں چائنیز فارن منسٹر یا کسی کا فارن منسٹر کا مطلب ہوتا ہے اس کی حکومت بات کر رہی ہے، تو چائنا کا اگر فارن منسٹر یا چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ بات چیت کیجئے، لڑائی وڑائی میں کچھ نہیں رکھا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چل رہا ہے. اور انہوں نے کس بات پہ کہا ہے؟ انہوں نے اس بات پر کہا ہے کہ امریکہ اپروچ کر رہا ہے ایران سے بات چیت کرنے کو. ایران کہہ رہا ہے نہیں جی سیز فائر کا کوئی موڈ نہیں ہے. تو چائنا کہہ رہا ہے بات چیت کرو گرو، بات چیت میں ہی فائدہ ہے، جنگ میں نہیں ہے. تو ایک ہلکی نصیحت بھی ہے ایران کو چائنا کی طرف سے. قطر سے ایک بیان آ گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے، اور ڈپلومیٹک مینز کے تھرو ہونا چاہیے، مطلب بات چیت کے تھرو ٹیبل پر ختم ہونا چاہیے، نہ کہ میدان جنگ میں. یعنی اب اس جنگ میں جتنا گولہ بارود چل چکا وہ چل چکا، ختم کرو یار، اور بات چیت کے ذریعے کرو. ایران پر کوئی پریشر نہ بناؤ. ایران کی کسی بھی چیز سے تمہیں شکایت ہے تو بات چیت کرو، لیکن اس جنگ کو ختم کرو. قطر یہ کہہ رہا ہے کیونکہ مڈل ایسٹ کا بیپار، ان کا ٹورزم، ان کا سب کچھ ٹھپ پڑا ہے. ان کے یہاں جو کنسٹرکشن ورکس چل رہے ہیں وہ ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ذرا دیر میں سائرن بج جاتا، کبھی ڈرون کبھی میزائل، لوگ جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. وہاں بھی بھائی ایمرجنسی تو ہے ہی ہے. تو قطر نے آج یہ بیان جاری کیا ہے. یہ فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں ماجد الانصاری. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے اس جنگ کو سلجھانے کے حامی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، بھئی اچھے تعلقات ہیں، ہم پر حملے کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف یہ جنگ بند ہو. اب بات چیت کے سلسلے میں جاسوسی کی ایک کڑی جوڑتے ہیں. نیتن ٹاسک کی ایڈ ود ویٹنگ یو ایس ایران ڈیل فار ریڈ لائنز. بینجامن نیتن اس بات کو لے کر بڑا بے چین ہے کہ آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اور ایران کی حکومت جسے ٹرمپ اور نیتن مل کر گرا نہ سکے، اس حکومت کے بیچ اور ٹرمپ کی حکومت کے بیچ یا دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹس کے بیچ کیا بات ہو رہی ہے، کیا شرطیں ہوتی ہیں، ان کی ریڈ لائنز کیا ہے. ان سب کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے نیتن نے اپنا بندہ بھیج دیا ہے. اور اس بندے کا نام آپ کو یاد ہوگا، رون ڈرمر. رون ڈرمر ہے، اور یہ وہی بندہ ہے، بڑا خاص بندہ ہے نیتن کا. یہ وہ بندہ ہے جس نے غزہ کی ڈیل کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور غزہ کی ڈیل کے لیے امریکہ وغیرہ اور باہر بھی یہی بندہ بات کرتا تھا. اب اسے لگایا گیا ہے کہ دیکھو کہ ہمارے اگر ایران اور امریکہ کے بیچ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، تو اس میں ہمارے مفاد کی قربانی تو نہیں دے دی گئی.
اب اپنا مفاد کیا ہے، میں نے رپورٹ کو پڑھا تو یہ جانا اسرائیل کا جو مفاد ہے ان کی بلکہ شرطیں ہیں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام بالکل ختم ہونا چاہیے پوری طریقے سے، اور 400 یا جتنے کلو بھی انرچ یورینیم ہے ایران کا اسے تباہ کرنا ہوگا، اسے ایران سے ضبط کر کے ختم کرنا ہوگا۔ یہ مطلب ان کی لپے لیتی ہے اسرائیل کی، نتنیاہو کی، ایران سے، کہ کہیں یار کل کو اس نے بم بنا لیا پھر تو ہو گیا ہمارا گریٹر اسرائیل کے خواب کا جو ہے وہ بیک ٹو دا پویلین ہو جائے گا۔ تو ان کو جو ہے بڑا ڈر ہے، اس لیے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کی شرط ضرور رکھیں کہ آپ کے نیوکلیر پلانٹس سب بند کرنے ہوں گے، انریچمنٹ بند کرنا ہوگا، اور جو انریچ یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ مطلب بیک ٹو دا سٹارٹنگ، مطلب ڈیٹس میں پہنچ گئے وہی جو جنگ سے پہلے کی تھی کہ یہ شرطیں ہیں، اسی طرح کی شرطیں ہیں۔ اب دیکھیے سر، اسٹریٹ آف ہرمز کا نظارہ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ یہ چھوٹی کشتیاں نہیں ہیں، مچھر مکھیاں نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے جہاز ہیں، یہ کامرشل ویسلز ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز میں یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کسی نے ہوائی جہاز سے کسی پیسنجر نے اسٹریٹ آف ہرمز کا یہ ویڈیو بنا لیا ہے۔ میں تو حیرت میں ہوں۔ یہاں ایک بات اور سوچنے کی ہے کہ جب جنگ چل رہی ہے، میسائلیں ایران داغ رہا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ ادھر کم داغتا ہے، تب بھی وہاں سے اگر کوئی جہاز گزار رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو راستہ جاتا ہے اس سے پہلے یہ جہاز سمندر میں کھڑے ہوں، انتظار کر رہے ہوں کہ ایران کہے کہ کنڈی مت کھڑکاؤ راجا، سیدھے اندر آؤ راجا، آج تمہیں نہیں ماریں گے، سمجھے؟ تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے، لیکن یہ جہاز آپ گن نہیں سکتے یار۔ اس طریقے کے اسپیشل ایفیکٹ، میں نے اس کا چیک کر لیا، یہ اصلی ویڈیو اسپیشل ایفیکٹ کے ساتھ ایسے ہم نے فلموں میں سین دیکھے تھے، لیکن یہ زبردست نظارہ ہے، اور یہ دنیا بھر کے جہاز ہیں، اور پتہ ہے کس کی وجہ سے رکے ہیں؟ ایران کی ایک ٹھسک کی وجہ سے۔ کہہ دیا نہیں آؤ تو ٹھوک کے یہیں ڈبو دیں گے، کوئی نہیں بڑھ پا رہا آگے۔ 2-3 کو مارا، ٹریلر دیا، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ ان کا دنیا بھر کا سامان اس میں لدا ہوا ہوگا۔ یہ وہ ہوں گے جو پیٹرول لے کے بھی جا رہے ہوں گے، کروڈ آئل لے کے جا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اگر اس طرف کا ویڈیو ہے عرب ممالک کی طرف کا، اور انڈین اوشن کی طرف کا، عمان کی کھاڑی کی طرف کا ہے، تو پھر ان میں عرب ممالک کے لیے سامان جا رہا ہوگا، کھانے پینے کا، مشینریز، دوسری چیزیں جو ان کے یہاں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ سب کچھ پھنسا ہوا ہے، پوری دنیا اس ایک راستے سے۔ یہ وہ جہاز ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو لے کھا رہی ہے۔ میں نے تو آج پڑھا کینیا میں تیل کا کرائسس ہو گیا، فلپینس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اسی انرجی کرائسس کی وجہ سے، تیل گیس کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں تو ڈی ایم سے لکھوانا پڑا 2-4 سلنڈر دلوا دو بھائی۔ ہر چیز کھانے پینے کی مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے تو پوچھا لوگوں سے، کہہ رہے جو 1500-1700 کا سلنڈر آتا تھا 5000 کا، بہت دھکے کھا کے مل رہا ہے۔ تو گھر سے تو لگائیں گے نہیں، تو وصولیں گے آپ سے، کھائیں گے، کھائیے اور پچائیے، اس سے پہلے چکائیے موٹا والا۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے اور کیا ہوا ہے؟ پورا یورپ ہل رہا ہے۔ ہیڈ لائن کہتی ہے اسٹریٹ آف ہرمز بلاکڈ برنگس انرجی کرائسس ٹو یورپ۔ یورپ میں انرجی کرائسس ہو گیا ہے، پریشان ہیں تمام یورپ کے نیتا۔ اور میں نے اس رپورٹ کو پڑھا تو کہیں کہیں جو آئل کی قیمت ہے وہ 2 یورو تھی پہلے، اب وہ 2.31 یورو یا 34 یورو، یعنی ان کے پیسے 34 مان لیجیے، اور وہ بڑے معنی رکھتے ہیں بھیا، 31-34 بھی وہاں۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے، اور یہ لوگ سب ایران کی وار کی وجہ سے پریشان ہیں جو ایران پر تھوپی گئی، اور یہ ایران کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آگے کے لیے وعدے کر لو، 3-4 جو ہم نے کہے ہیں ہم چھوڑ دیں گے، سب کچھ جانے دیں گے، آنے دیں گے۔ وہ یہ کہتا ہے سب کے لیے کھلا ہے، بس ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے اور ان کے اتحادیوں، ان کے دوستوں کے لیے نہیں کھلا ہے۔ اب اسی میں تو سب آ جاتے ہیں جو جھک چکے ہیں۔ ایران چارجز سم شپس ہارمز ٹرانزٹ فیس فار سیف پیسج۔ کچھ جہازوں سے چنگی کاٹنی بھی شروع کر دی ہے ایران نے، موٹی فیس $2 ملین کی۔ ہاں، $20 لاکھ چکاؤ، جہاز لے جاؤ، اور وہ بھی ہماری مرضی کا، جسے ہم جانے دیں گے۔ اور یہ خبر آخر میں یہ کہتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر پوری طریقے سے ایران کا کنٹرول ہے۔ یہ جنگ بند ہو جائے گی سر، پھر بھی مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو ایران کی ٹھسک اس علاقے میں بڑھ جائے گی۔
حالانکہ اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ بند کر کے نہیں رکھ پائے گا، نہ اس پر کوئی ایسا کہے کہ چنگی ہمیشہ پرماننٹ کر پائے گا، لیکن کچھ تو ہوگا، اور عرب ممالک میں بھی اس کی ساکھ بڑھے گی۔ یاد رکھیے گا، پھر کہتا ہوں، عرب دیشوں نے کسی نے بھی ابھی تک ایران کے حملوں کا جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لیبنان کی حکومت نے ایران کے امبیسڈر سے کہا ہے سنڈے تک نکل جاؤ، اور اسے پرسونا نان گریٹا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ پرسونا نان گریٹا کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اوانچھت، مطلب تمہاری ضرورت نہیں میرے ملک میں، تمہیں ہم پسند نہیں کرتے، ہمارے ملک کے لیے تم ٹھیک انسان نہیں ہو، اس لیے چھوڑ دو۔ تو ایرانی امبیسڈر سے کہا گیا ہے ڈیزگنیٹ سے کہ نکل جاؤ اور فوراً چھوڑ دو۔ کیوں؟ لیبنان کی حکومت مانتی ہے کہ ان کے یہاں جو لیبنان میں اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں وہ ایران کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ ایران کی جنگ نہ ہوتی تو یہ لیبنان کا حزب اللہ جنگ میں نہ کودتا اور یہ واپس حملے شروع نہ ہوتے۔ لیبنان کی کیا صورت ہے؟ عمارتوں کو زمیندوز کیا جا رہا ہے، جنگ کے نام پر، سیکیورٹی کے نام پر، حزب اللہ کے اڈوں کے نام پر۔ آج تو عیسائی شہر میں بھی، ایک جو عیسائی میجورٹی والا شہر ہے، وہاں بھی حملہ ہوا۔ یہ بھانگ کھانے والے یہ نہیں مان رہے، میں بتاتا ہوں کون ہے۔ اسرائیل کا ایک منسٹر ہے بیزلیل اسموٹرچ، بھینکر کٹر پنتھی سیٹلر ہے جنم سے، اور وہ تو غزہ کے بچوں کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ اب وہ غزہ سے نکل کر وہی راگ الاپ رہا ہے لیبنان میں، کہہ رہا ہے یہ بیزلیل اسموٹرچ کہ ساؤتھ لیبنان کا انیکسیشن ضروری ہے۔ اب یہ ویسٹ بینک کا انیکسیشن کرتے کرتے ساؤتھ لیبنان پہنچ گئے جہاں حزب اللہ کا گڑھ ہے، انہیں وہاں بھی انیکسیشن چاہیے۔ خیر، یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ تک جلدی سے پہنچا دی۔ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔